अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेसन नंबर 8 चाइनाज वे टू प्रोग्रेस का लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नज़र लेक्चर नंबर 2 पे डालते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि चाइना का समाजी तजर्बा, उसका ताल्लुक सिर्फ एशिया से ही नहीं था, बल्कि उसका ताल्लुक मगरबी मुमालिक से भी था, जिन्होंने हमेशा ये दावा किया था कि उन्होंने इंसानी तहजीब और इंसानी मसाइल का हतमी हल ढूंढ लिया है। कई सालों तक चाइना के लोग जो थे वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करते रहे कि जीएनपी से भी अहम इंसान हैं, जिनकी फलाह बहबूद, जिनकी मुआशरती और समाजी तरक्की जो है वो जीएनपी से कहीं अहम है। चाइना के तजर्बे का तज्जिया किसी भी तरह से मगरबी मुमालिक के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक नए इंसानी तहजीब और नए इंसानी मुआशरे की तख्लीक थी, एक नए इंसान की तख्लीक थी। चाइना के लोग गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, शहरों में इश्तिहारात बहुत कम जगहों पे नजर आते हैं, और वो तीन बुराइयां दौलत, शराब और जिन्स, जिनसे मुआशरे तबाह हो जाते हैं, वो चाइना के अंदर नहीं है। आने वाले वक्तों में चाइना जो है वो सबसे बड़ा ज़रई मुल्क होगा, किसानों का मुल्क होगा, क्योंकि उन्होंने किसानों को शहरों में आने से रोका है। किसानों को देहातों के अंदर वो तमाम सहूलियात दी हैं जिनकी वजह से वो शहरों में हिजरत कर सकते थे, शहरों में आ सकते थे। गांव के अंदर रहने वाले लोगों को मुकामी संतों में रोजगार दिया जाता है ताकि वो मुकामी सतह पर रहकर काम करें और शहरी आबादी में इजाफे का सबब ना बने। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, मुआशी अदम इर्तकाज, इक्तसादी मरकजियत, which is perhaps the most important step in Chinese domestic policy, जो कि शायद चाइना की जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी, जो दाखिला पॉलिसी थी, उसका अहम तरीन कदम था सिंस द ग्रेट प्रोटेलियन कल्चर रेवोल्यूशन। जो ग्रेट प्रोटेलियन कल्चर रेवोल्यूशन थी उसके बाद हैज फ्रीड चाइना, जिसने चाइना को निजात दिलाई फ्रॉम अ ट्रेडिशनली कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी, जो रवायती तकलीफ दे बोझल नौकरशाही थी, अफसरशाही थी, उससे, एंड डेवलप्ड लोकल इंटरप्राइज, और मुकामी अदारों को तरक्की दी टू द ग्रेट पॉसिबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की आखिरी हद तक। चाइना के अंदर जो अदम इर्तकाज वाली मुआशरत थी, सबसे पहले उसका खात्मा किया गया। उसके बाद एक तहरीक शुरू हुई जिसे ग्रेट प्रोटेलियन कल्चर रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। ये 1966 में शुरू हुई और 1976 में इस तहरीक का खात्मा हुआ माओ की मौत के साथ। ये तहरीक माओ के दौर में शुरू हुई थी और उसकी मौत के साथ ही इसका इख्तिताम हुआ था। पूरे चाइना के अंदर रेड गार्ड्स के नाम से इसका क़याम अमल में आया और सबसे ज्यादा इसमें नौजवान जो थे वो शामिल हो गए। इस तहरीक का मकसद चाइना की कदीम सकाफत को महफूज करना था और माओ का पैगाम पहुंचाना था, माओ के नजरियात लोगों तक पहुंचाना था। माओ के ये नजरियात एक छोटी रेड बुक के अंदर तहरीर किए गए थे। इस बुक को रेड बुक का नाम दिया गया था, लिटिल रेड बुक का नाम दिया गया था। इस लिटिल रेड बुक का पढ़ना हर किसी के लिए, हर शख्स के लिए लाजमी करार दिया गया था। रेड गार्ड्स ने पूरे मुल्क के अंदर, पूरे चाइना के अंदर हर शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जिसने माओ के नजरियात से इख्तलाफ किया। माओ के मुखालफिन को बुरी तरह से कुचला गया और उन्हें सख्त सजाएं दी गई। ये एक तरह का एक तशद्दुद का एक रास्ता अपनाया गया लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए, अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए। इससे ये हुआ कि जो अफसरशाही थी, वो इख्तियारात जो कि सिर्फ लोगों तक महदूद थे, बड़े खानदानों तक महदूद थे, उसका खात्मा हुआ। और उसके बाद जो मकामी सनतें थी
مقامی ادارے تھے ان کو ترقی دی گئی، اور اس طریقے سے جو چھوٹے ادارے تھے، چھوٹے لیول کے ادارے تھے، ان کو بڑے جو لوگ تھے، جو بڑے افسران تھے، ان سے نجات دلائی گئی، اور ایک طرح کی پالیسی جو ہے وہ پوری چائنا کے اندر اپنائی گئی۔ The 26 Chinese provinces, چائنا کے 26 صوبے which are as much as even 4,400 کلومیٹر apart، جو کہ ایک دوسرے سے 4,400 کلومیٹر کی مسافت پر ہیں، could for that matter subsist on their own in the event of war، وہ جنگ ہونے کی صورت میں خود اپنے وسائل پر گزارا کر سکتے ہیں، خود اپنے وسائل پر زندہ رہ سکتے ہیں، subsist گزارا کرنا، زندہ رہنا۔ while anybody invading the country، جبکہ کوئی بھی ملک جو کہ چائنا پر حملہ کر دے would be literally drowned in the sea of people، وہ حقیقی معنوں میں، literally حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں لوگوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ چائنا کے 26 صوبے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے 4,400 کلومیٹر کی مسافت پر ہیں۔ چائنا کے ان 26 صوبوں میں ایک جیسی سہولیات ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر چھوٹے صوبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ہے، اور ان کے اندر جو سہولیات ہیں بڑے صوبوں کے اندر، بڑے شہروں کے اندر ہوتی ہیں، وہ چھوٹے شہروں کے اندر یا چھوٹے صوبوں کے اندر ویسی سہولیات نہیں ہوتی۔ ایمرجنسی کے حالات میں، قدرتی آفات، سیلاب، زلزلہ وغیرہ میں ان چھوٹے صوبوں کو بڑے صوبوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، ان سے مدد کے لیے ان کو کہنا پڑتا ہے۔ لیکن چین نے ایک ایسا نظام مرتب کیا ہے جس میں تمام صوبوں کو یکساں سہولیات دی گئی ہیں۔ کسی بھی ناگہانی آفت یا مصیبت کی صورت میں وہ صوبہ اتنا خود کفیل ہے کہ خود مقابلہ کر سکتا ہے، اسے کسی بھی قسم کی مدد کے لیے کسی دوسرے صوبے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ چائنا کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی ملک حملہ کر دے تو وہ ملک خود بے بس ہو جائے گا اور لوگوں کے سمندر کے اندر ڈوب جائے گا۔ This brings us to human side of this Chinese experiment of a new world۔ یہ نئی دنیا کی تخلیق میں چین کا تجربہ ہمیں انسانی پہلو کی طرف لے کے جاتا ہے۔ It is simply a matter of providing that Thomas Hobbes was wrong when he wrote in his Leviathan that man's condition is a condition of war with everyone against everyone۔ اس تجربے کے نتائج تھامس ہابس کے اس نظریے کو غلط ثابت کرتے ہیں جب اس نے اپنی کتاب لیواتھن میں لکھا تھا کہ انسان کی حالت حالت جنگ میں ہے، جس میں ہر آدمی دوسرے آدمی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ یہ نا جی، تھامس ہابس ایک انگریز فلاسفر تھا۔ اس نے 1651 میں ایک لیواتھن نام سے کتاب لکھی تھی، جس میں اس نے معاشرتی جو تبدیلیاں تھیں ان کے بارے میں اس نے پیشینگوئی کی تھی۔ اس نے ان حالات و واقعات کے بارے میں لکھا تھا کہ انسان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف لڑ رہا ہے، ہر کوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے کمزوروں کا قتل عام کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے۔ اس وقت اس نے نظریات لکھے تھے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ جو حالات ہیں یہ ساری زندگی ایسا ہی رہے گا، اور ان نظریات سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان کو مان بھی سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آج بھی ہر جگہ جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہے، ہر دنیا کے ملک کے اندر کہیں نہ کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، جنگیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس نے جو 1651 میں باتیں کہی تھی لیواتھن کے اندر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اس نے صحیح بھی کہی تھی، لیکن چائنا نے تھامس ہابس کی باتوں کو غلط ثابت کر دیا جب اس نے کہا تھا کہ ہر کوئی ہر کسی کے خلاف لڑ رہا ہے،
چائنا نے ایک پرسکون قسم کا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، ایک پرامن قسم کا معاشرہ تشکیل دیا، جس میں جو ہے لوگوں کے لیے خوشحالی ہے، جس میں لوگوں کے لیے ایک جیسی سہولیات ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک خوشکن قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ تھامس ہابس کا نظریہ جو ہے وہ چائنیز ایکسپیریمنٹ کے سامنے بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ What is taking place today in the world's most populous country؟ آج دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد ملک میں جو ہو رہا ہے، is therefore the education and re-education of man، وہ انسان کی تعلیم اور دوبارہ نئے سرے سے تعلیم ہے۔ The heart of the matter is the need to root out selfishness۔ معاملے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود غرضی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، اینڈ برنگ ان ٹو ایگزسٹینس، اور وجود میں لائے جائیں، مارز وجود میں لائے جائیں، پیدا کیے جائیں، سیلف لیس، بے غرض، ڈیڈیکیٹڈ مین، ایسے مخلص انسان، whose happiness consists of serving their fellow men، جن کی خوشی کا انحصار اپنے انسانوں کی، اپنے لوگوں کی خدمت میں ہو، ان دا فلیسٹ سینس آف ہیومن کمیونٹی، پورے انسانی معاشرتی طور پر معاشرے کے طور پر۔ کہتا ہے کہ دنیا کے گنجان آباد ملک کے اندر، سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے اندر آج یہ ہو رہا ہے کہ وہاں لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ جو لوگ بوڑھے تھے، پہلے سکولوں میں نہیں گئے تھے، ہم نے پہلے بھی پڑھا، جب ہم نے ہسٹری پڑھی تو ماؤ نے ان کو بھی سکول بھیجا، ان کو بھی سکولوں میں بلایا، ان کے لیے ایک مخصوص ٹائم دیا گیا تھا، ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر جتنے بھی بزرگ تھے ان کے لیے ایک مخصوص سیٹ اپ بنایا گیا تھا، جس میں ان کو کچھ دن کے لیے سکول جانا ہوتا تھا تاکہ وہ بیسک چیزیں جو ہیں، بنیادی چیزیں پڑھ سکیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ آج دنیا کے گنجان آباد ملک کے اندر صرف تعلیم کے اوپر زور دیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے محروم نہ رہے، اور اس کے نتیجے میں، تعلیم کے نتیجے میں ایسے خود غرضی کو ختم کیا جاتا ہے، اور ایسے بے غرض انسان پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے مخلص انسان پیدا کیے جاتے ہیں جن کی خوشی کا انحصار اس بات میں ہو کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ چائنا نے بیسیکلی جو لوگوں کو پروموٹ اتنا کیا ہے، لوگوں کے اندر لوگوں کو شعور اتنا دے دیا ہے کہ وہاں پہ کرپشن، بدعنوانی اور اس طرح کی دوسری جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے سب سے اہم ترین قدم جو اٹھایا، ان کے خیال کے مطابق جو سب سے بڑی تبدیلی آ سکتی تھی وہ صرف تعلیم کی وجہ سے آ سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے تعلیم کو پروموٹ کیا، اور پروموٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اداروں کو پروموٹ کیا، اداروں کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو تعینات کیا جن کا مقصد صرف لوگوں کی خدمت کرنا تھا، نہ کہ کرپشن کرنا، بدعنوانی کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، یہ تمام چیزوں کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ ان ہیومنزم ایٹ دا سروس آف کولیکٹو ویلفیئر، اجتماعی فلاح و بہبود میں جس میں انسانوں کی خدمت شامل ہو۔ ہیومنزم انسان نوازی، سروس خدمت، کولیکٹو ویلفیئر اجتماعی فلاح و بہبود، اجتماعی فلاح و بہبود میں جس میں انسانوں کی خدمت شامل ہو۔ چائنا از سٹرائیونگ ٹو کنسیو ماڈرنائزیشن، چائنا جو ہے وہ جدت پسندی کو بھی تشکیل دے رہا ہے، کنسیو تشکیل دینا، اپنانا، ماڈرنائزیشن جدت پسندی، ایز اے پارٹ آف اے پروسیس، ایک عمل کے طور پر، آف امبیلشمنٹ آف لینڈسکیپس، جس میں قدرتی مناظر کی سجاوٹ شامل ہے، امبیلشمنٹ سجاوٹ، ڈیولپمنٹ آف پیپلز کلچر لائف، جس میں لوگوں کی ثقافتی زندگی میں کی ترقی شامل ہے، فار دا بینیفٹ آف آل، تمام لوگوں کے فائدے کے لیے، انسٹیڈ آف پلیسنگ دا نیڈز آف مین بیفور دوز آف مشین، بجائے اس کے کہ انسانوں کی ضروریات کو مشینوں کے سامنے رکھا جائے۔ چائنا کے اندر جو انسان نوازی ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ آنے والے لیکچرز کے اندر
ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے چائنا کے ورکرز کو سوشل سیکیورٹی بینیفٹس دیے جاتے ہیں، ان کو کون سے فوائد دیے جاتے ہیں، جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے کیا فوائد ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، چائنا ان کے لیے کیا کر رہا ہے اور کیا کرتا آ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو اجتماعی فلاح و بہبود ہے وہ ان کا مین مقصد ہے، مین مشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جدت پسندی کو بھی، جدت کو بھی، ماڈرنائزیشن کو بھی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں صرف یہی شامل نہیں ہے کہ بڑے شہروں کو جدت کی طرف لایا جائے، بڑے شہروں کو خوبصورت بنایا جائے، انہی کی سجاوٹ کی جائے، بلکہ ارد گرد کے جو چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے علاقے ہیں، گاؤں ہیں، دیہات ہے، ان کی طرف بھی توجہ دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی ثقافتی زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہو، اس میں ترقی ہو، اور یہ تمام لوگوں کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے، نہ کہ صرف چند ایک بڑے شہروں کے لیے، بڑے شہروں کے لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے، بلکہ تمام لوگ جو ہیں پورے چائنا کے اندر ان تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں۔ ایڈیمز کا آغاز کرتے ہیں، پیر نمبر ہے 26، بریڈ اینڈ بٹر، دال روٹی سادہ روزی۔ دا پور پیپل کین ہارڈلی ارن بریڈ اینڈ بٹر، غریب لوگ بامشکل سے دال روٹی کما سکتے ہیں۔ ٹو بریک دا آئس، خاموشی توڑنا، بات چیت کا آغاز کرنا۔ وین آل ور سائلنٹ، جب تمام خاموش تھے، سب لوگ خاموش تھے، آئی بروک دا آئس، میں نے بات چیت کا آغاز کیا۔ 28 ہے ٹو برنگ ٹو بک، جواب طلبی کرنا۔ ہی واز براٹ ٹو بک فار کمنگ لیٹ، دیر سے آنے کی وجہ سے اس کی جواب طلبی کی گئی۔ ٹو برن ونز فنگرز، خمیازہ بھگتنا، نقصان اٹھانا۔ اف یو کیپ بیڈ کمپنی، اگر تم بری صحبت اختیار کرو گے، یو ول برن یور فنگرز، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ٹو برن دا کینڈل ایٹ بوتھ ہینڈز، فضول خرچی کرنا، بے دریغ خرچ کرنا۔ ہی برنڈ دا کینڈل ایٹ بوتھ ہینڈز، اس نے فضول خرچی کی، اینڈ بیکیم پور، اور غریب ہو گیا۔ یہ ٹرانسلیشن کے لیے 30 نمبر پیراگراف ہے جو کہ آپ نیکسٹ ڈے کریں گے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ، ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔